पार्लियामेंट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन जी, इब्राहिम साहब, नईम साहब और मज़ीद ज़िम्मेदारान और प्यारी बहनें जो मेरे बिल्कुल रूबरू सामने बैठी हैं, नौजवान जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और बुज़ुर्ग जितने वालिदैन पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं बहैसियत टीचर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है और मैं 3 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर्स न जाने कितने लाख, कितने मिलियंस को दिया है, लेकिन आई हैव सीन अबाउट 6 लाख आई बॉल्स इन माई लाइफ। 3 लाख इंडिविजुअल्स को मैंने कम 25 स्टेट्स घूम कर 40 दिन रहे। मैं होटल्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ और 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के बावजूद आज भी ना मेरी खुद की कैबिन है, ना मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, ना मेरा कोई स्कूल है, ना मेरा कोई कॉलेज है, लेकिन फिर भी घूम के काम करता हूँ। काम करने के लिए इदारों की जरूरत नहीं होती है, काम करने के लिए इरादों की जरूरत होती है। तो लोग ताजुब करते हैं कि बिना कैबिन के कैसे काम करते हो। अल्लाह की कसम, आज भी मेरा एक खुद का कैबिन नहीं है, मेरी ऑफिस नहीं है। घर ही मेरा ऑफिस और जहाँ घूमता हूँ वही ऑफिस। बहुत देर से अभी एंकर साहिबा बता रही थी कि 9 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत तहे दिल से माजरत, कल मेरे 3 हैदराबाद में प्रोग्राम्स थे। मेरे जो उस्ताद जो मुझे ग्रूमिंग किए हैं उनका बाईपास सर्जरी चल रहा है, मुझे यहाँ नहीं आना था, लेकिन मौलाना ने हुक्म किया तो मैंने कहा कि ज़रूर तशरीफ ले आऊँगा। और इतनी तपती धूप में आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं। मैं 5 घंटे नहीं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन हमारी बहन इकरा हसन जी की तरह अशार नहीं बोल सकता। यानी 5 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन 5 अशार नहीं पढ़ सकता मैं। पता नहीं क्यों, इतने मोटिवेशनल टॉक्स भी है, लेकिन अशार याद नहीं होते हैं। जो दिल में कुरन होती है बस वही मेरे लेक्चर्स के जरिए से दिलों तक वो मैसेज पहुँचता है। लेकिन हिम्मत करता हूँ एक अशार पढ़ने। पता नहीं किसने लिखा, बड़ी देर से आप लोग तपती धूप में यहाँ बैठे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ ये कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे आप और हम सबको इतिहास बदलना है, और इतिहास बदलने के लिए ही अल्लाह ने नबियों को भेजा है, और नबियों के जरिए से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन इंसानों को मिला है, और हम सब ने इतिहास बदलना है। अपने गुजरे हुए कल से अपने आज को बेहतर बनाना है, अपने आज को आज से कल और बेहतर बनाना है। इसी के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए हैं, और इस मिशन के तहत आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए। और मैं शुरू में कहना भूल गया, मैं बिना घड़ी बिना छड़ी वाला टीचर हूँ, तो पता ही नहीं चलता है। 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर्स हो जाते हैं। आज ऐसा नहीं होगा, आधा घंटा हो जाए तो कोई इशारा जरूर कर दें कि वक्त हो चुका है, तो फिर छुट्टी लूंगा, हजरत का बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुझसे पहले हमारी बहन इकरा हसन जी ने बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही शॉर्ट, कंपैक्ट और इम्पैक्टफुल स्पीच एजुकेशन पर आपने दी थी। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जो आपने खत्म किया है। She delivered a very inspirational talk on the importance of education, and I go ahead with a few more points on the significance of education. Education पर भारत देश में जितने स्पीचेस दिए गए, मुझे नहीं लगता कि कोई और देश में इतने लेक्चर्स दिए गए होंगे। उलमाए दीन ने, पॉलिटिशियंस ने, सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न जाने कितने लोगों ने एजुकेशन पर लेक्चर दिया है कि तालीम ही सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि वो तालीम
ہمیں نہیں چاہیے. اگر وہ تعلیم کسی انسان کو ڈاکٹر بناتا ہے لیکن ساتھ میں کرپٹ ڈاکٹر بنا دیتا ہے, تو ہمیں ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر تعلیم سے کوئی انجینئر بنتا ہے اور وہ کرپشن میں انوالو ہو جاتا ہے تو بھارت دیش کو ایسے انجینئرز کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ایجوکیشن کے ایسنس, ایجوکیشن کے سگنیفیکنس, ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صرف ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں آپ لیکن اس کے آبجیکٹیوز آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ ایجوکیشن حاصل کرنا ہی بیکار ہے. آپ اسکول میں جو ٹیچرز آپ کو پڑھاتے ہیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں. کوئی میتھ پر لیکچر ہوتا ہے وہ انفارمیشن ڈیلیور کرتا ہے, کوئی سائنس پر, کوئی کمپیوٹرز پر, کوئی سوشل اسٹڈیز پر. لیکن زندگی کے آخری سانس تک آپ نے استاد کے اندر کام کرنا ہے. بھلے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پالیٹیشین ہیں, منسٹر ہیں, ایون پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, آپ نے کسی ایک شخصیت کو استاد بنانا ہے. میں اکثر کہتا ہوں جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیطان شیخ بن جاتا ہے, اور جب شیطان شیخ بن جاتا ہے تو پھر تو گئے کام سے آپ you will be totally collapsed, distracted and deviated. آپ ڈیویٹ ہو جاؤ گے, ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ کسی ایک اچھی ویژنری شخصیت کو آپ استاد بنانا اور ان کے تحت چلنا, ان سے مشورے لینا, تبھی آپ منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. چونکہ یہ ٹاپک ایجوکیشن ہے تو میں ایک سوال آپ سب سے کرتا ہوں. میرے استاد ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد محترم کوئی لیکچر میں سوال کیے تھے عوام سے, وہی سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں. کسی کے 5 بچے ہیں, ایک سپریم کورٹ کا جج ہے, ایک IAS آفیسر ہے, ایک IPS آفیسر ہے, ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہے. 5 بچے ہیں, ایک IAS, ایک IPS, ایک سپریم کورٹ کا جج ہے, ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک ریناؤنڈ مشہور ڈاکٹر ہے. تو پھر ایسے گھرانے کو آپ کیا نام سے بلاتے ہو؟ تو عوام سے آواز گونجی کہ اس گھر کو ہم پڑھا لکھا گھر کہتے ہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھا دیں اگر اس کو مانتے ہو تو. کتنے لوگ ایسے گھر کو پڑھا لکھا مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ریز یور ہینڈز پلیز فار اے وائل. بہت عمدہ, شاباش. اس محفل میں جو میرے استاد کے والد صاحب نے سوال پوچھا تو محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ایسے گھر کو ہم پڑھا لکھا گھر کہتے ہیں. تو میرے استاد کے والد ابا حضور نے کہا میں ایسے گھر کو پڑھا لکھا نہیں مانتا ہوں. جو گھر میں 5 بچے ایسے بڑے بڑے پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں, میں اس گھر کو پڑھا لکھا نہیں مانتا ہوں. اگر وہ گھر سے 10 نسلوں میں IAS آفیسرز ہی آتے جا رہے ہیں, انجینئرز آتے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز بنتے جا رہے ہیں, اس گھر سے ڈاکٹرز بنتے جا رہے ہیں, تو 11ویں نسل جو سائنٹسٹ بنتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز بنتے ہیں, IPS آفیسرز بنتے ہیں, اس 11ویں نسل کو میں پڑھا لکھا گھر کہتا ہوں. یعنی ہمارے نسل میں ایجوکیشن جانا چاہیے. ایک گھر کے 4 لوگ پڑھ لینے سے اس کو ایجوکیٹڈ فیملی نہیں بولتے ہیں. آپ کی نسلیں پڑھنا چاہیے, اس کو ویژن کہتے ہیں. یہ ویژن لے کر آپ نے جینا ہے کہ میں بس میرے 4 بچے پڑھ لیں ہم کامیاب ہو گئے. یہ سیلفش لوگ کی سوچ ہوتی ہے. آپ نے ایسی سوچ دینا ہے اپنے بچوں کو کہ ہماری نسلیں پڑھیں گے. آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی عمر ہونے کو ہے, ختم ہونے کو ہے, آپ نے اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ نے ایڈوائس دینا ہے, انہیں بتانا ہے, انہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے اور ان کے بچوں کو یہی آپ ایڈوائس دیں گے. یہ بہت ضروری ہے.
اور میں موٹیویشنل لیکچرز کے ذریعے سے بہت سے نوجوان بچے نوجوان بچیوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، والدین سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نیشن بلڈنگ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں. اور آج ہمارے بیچ ایک رول ماڈل کے طور پر ممبر آف پارلیمنٹ سے اقرا حسن جی تشریف فرما ہے. میں اس پیاری بہن کو سادگی کی پیدر کہتا ہوں. بڑا کی سادگی اس بندی میں اللہ نے عطا کیا ہے. وہ اس لیے کہتا ہوں کہ آج اس منچ پر ہے اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں نہیں. میں نے ایسے کئی محفلوں میں کہا، ایک محفل میں نے کہا کہ کتنا زبردست یہ اللہ کے بندی نے الیکشن لڑ کر جیتا ہے اور کتنی سادگی سے زندگی گزارتی ہے. تو کچھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کلوز ڈور ٹاک ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو ابا حضور کی دین ہے، ان کے گھر میں پالیٹکس ہے اس لیے وہ جیتی ہے. پھر میں نے روکا، انہوں نے کہا ایسے ایک نہیں کئی سارے ملٹی ملینئرز کے میرا گھر جانا ہوا، بہت بڑے بڑے کامیاب بزنس انٹرپرینرز کے گھر جانا ہوا. ان کی زندگیوں میں نے دیکھا وہ ڈپریشن کے گولیاں کھاتے ہیں، وہ نیند کے گولیاں کھا رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. کچھ سال پہلے بچہ پیدا ہونے پر کروڑوں روپے خرچہ کر دیے تھے خوشی میں، کیونکہ ملینئرز ہیں، اور 15-20 سال کے بعد خون کے آنسو رو رہے ہیں کیونکہ سیکنڈ جنریشن نے پورا گھر کا نظام بگاڑ دیا ہے. تو والدین سے جب آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے 70% لوگ مس یوز کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے نے مس یوز نہیں کیا ہے، بہت اچھے سے ریپرزینٹ کیا ہے اپنے فیملی کو. میں حیدرآباد سے آتا ہوں، ایک چھوٹے گاؤں سے ایک نوجوان بچی شہر کی طرف جب جاتی ہے پڑھائی کرنے کے لیے 2 سال کیا جاتی ہے، جب واپس اپنے گاؤں آتی ہے تو آپ اس کی چال میں بدلاؤ دیکھیں گے، اس کے بولی میں بدلاؤ دیکھیں گے، اس کے پہناوے میں بدلاؤ دیکھیں گے، اس کی سوچ میں بدلاؤ دیکھیں گے. لیکن یہ ہماری پیاری بہن یہ گاؤں سے شہر نہیں بلکہ لندن جا کر بھی واپس آئی تو سادگی کے پیکر ہی ہے. یہ جو تمام بچیاں آج یہاں پر بیٹھی ہیں یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، اور میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. شی از دا موسٹ انسپریشنل وومن آف دا ایئر کہتا ہوں میں اس خاتون کو. یہ سادگی کا پیکر آپ نے بننا ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر کیا 2 دن کے لیے آ جاتے ہو تو آپ کا پہناوا سب کچھ بدل جاتا ہے. تو آپ لوگ اپنی پرسنالٹی اپنے کیریکٹر کو حفاظت کریں، اپنی پرسنالٹی اپنی شخصیت کی. پھر جو چیز نیشن الو کرتا ہے آپ کو، ریلیجن الو کرتا ہے آپ کو، وہ تمام چیزیں آپ حاصل کریں گے. اور وومن امپاورمنٹ پہ بہت سے لیکچرز ہوتے ہیں پچھلے 10 سال 20 سال میں. لڑکیاں بہت آگے ہیں پڑھائی میں، بہت آگے ہیں، اور بڑے فخر سے لوگ لیکچرز میں تعریف کرتے ہیں. مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں رشتے نہیں ملتے ہیں. میں نے ایسے حیدرآباد میں کئی لڑکیوں کو دیکھا، بیچاریوں کے 30 35 40 سال ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کا لڑکا نہیں مل رہا ہے. اکثر لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، ڈیٹین ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ میں ڈگریز نہیں ہوتے ہیں. ڈگریز ہیں تو نوکریاں نہیں ہوتی ہیں، نوکریاں ہیں پروموشنز نہیں ہوتے ہیں، پروموشنز ہیں پیکیجز اچھے نہیں ملتے ہیں. اور لڑکیاں ماسٹر ڈگری کیا آگے چلے جا رہی ہیں لڑکیاں، اور لڑکے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. لڑکیاں جتنا پڑھنا چاہتی ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ پڑھائی کریں، آپ زیادہ اچیو کریں. لیکن یہ ذمہ داری یاد رکھیں مرد حضرات کی ہے کہ وہ عورتوں کو بہترین کھانا کھلائیں، وہ بہترین حفاظت کریں، بہترین کپڑے پہنائیں، دنیا کا سیر کرائیں. یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد حضرات کی ہے. پسینہ بہانا ہماری پیاری بہنوں کی ذمہ داری نہیں ہے، پسینہ بہانا یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے. آپ نے بہنوں کے لیے پسینہ بہانا ہے، آپ نے اپنے ماؤں کے لیے پسینہ بہانا ہے، آپ نے اپنے بیگمات کے لیے پسینہ بہانا ہے. لیکن الٹا ہوتے جا رہا ہے،
یا عورتیں پسینہ بہا رہی ہیں، عورتیں محنت کر رہی ہیں، عورتیں آگے نکل گئی ہیں پڑھائی میں، اور ہر چیز الٹا ہی کرتے جا رہے ہیں. اور بالکل ریلیجن کے تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% ہم الٹی چیزیں کرتے جا رہے ہیں. ریلیجن اسلام کہتا ہے جلدی سونا چاہیے، تو ہم لوگ رات میں 3 بجے سو جاتے ہیں. کل ایک لڑکی کی میں انٹرویو لے رہا تھا، MS گروپ آف انسٹیٹیوشن حیدرآباد کا بہت مشہور ادارے ہیں، عبداللطیف خان صاحب چلاتے ہیں. اسٹیٹ ٹاپر 2 لڑکیاں تھیں، ایک عائشہ فاطمہ اور ایک نام میری زبان پر نہیں آ رہا ہے. 2 لڑکیاں 1000 میں 1000 میں 997 اس سال کی اسٹیٹ ٹاپر ہے. اس سال کی اسٹیٹ ٹاپر 1000 میں 997 مارکس. اور ایک جو لڑکی اسٹیٹ ٹاپر تھی وہ 985 مارکس لے آئی تھی. کچھ سال پہلے وہ اسٹیٹ ٹاپر تھی. میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے ایسا کیا خاص کیا جو آپ اسٹیٹ ٹاپر بنے تاکہ دوسروں کو انسپریشن ملے. تو وہ ان میں سے ایک لڑکی کہہ رہی تھی، کیا زبردست جواب دیا اس نے کہ سر پچھلے 10-20 سال سے میں روز رات میں 8 بجے سو جاتی ہوں. کتنے بجے؟ 8 بجے. آج 95% انڈین پاپولیشن I don't think they hit the bed at 8 or 9 in the night. 12, 1, 2 بج جاتے ہیں. اور ایک لڑکی جو 997 مارکس لے آئی وہ یتیم ہے. آج بہت سے نوجوان بچے اس بات کو لے کر پڑھائی سے محروم ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے. اور جو لڑکی یتیم جس کا باپ نہیں ہے وہ 997 مارکس لے آ رہی ہے. آپ کو کامیاب ہونے کے لیے فقط والدین کی ضرورت نہیں ہے. والدین مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کر کے دکھایا ہے. جس کا باپ نہیں ہے اس پر تو خاص رحمت اللہ کی برستی رہتی ہے. آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے. جس کے پاس ارادہ مصمم ہے، جس کے پاس ارادہ بلند ہے اور وہ محنت کرتے جاتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتے اس کو کامیاب ہونے سے. آپ سب لوگ نے محنت کرنا ہے ایجوکیشن میں. اور بہت سی ہماری عورتیں روتے رہتی ہیں کہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، میرا بچے کو مارکس نہیں آتے ہیں، میری بچہ میری بات سنتا نہیں ہے. اگر ایسی عورتیں یہاں پر ہیں تو میں ان کے لیے ایک میسج دیتا ہوں. When I was in 10th grade، میں جب 10th گریڈ میں پڑھائی کر رہا تھا، 40 بچے تھے میرے کلاس میں اور 25واں رینک تھا میرا. یعنی مجھ سے اور 34 بچے اچھی تعلیم کیا کرتے تھے، اچھا پرفارم کیا کرتے تھے. میرا 25واں رینک آیا کرتا تھا کلاس میں ہمیشہ. کبھی 55% آتا، کبھی 60% آتا. لیکن میری دادی جس کو A کے بعد B لکھنا نہیں آتا، B کے بعد C لکھنا نہیں آتا، C کے بعد D لکھنا نہیں آتا، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ دادی مجھے رات میں 3 بجے نیند سے جگاتی تھی. اور چھوٹے سے کمرے میں وہ اور میں دونوں 2 کرسیوں پر بیٹھا کرتے تھے. اور میری دادی کا کام تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھے کہ میں سو نہ جاؤں. بس وہ ایک ہی کام میری دادی کا کہ مجھ پر وہ نظر رکھتی تھی. اور جب لگتا دادی کو کہ میں سو جا رہا ہوں تو وہ مجھے باہر لے جاتی اور وہ ایک گلاس میں پانی دیتی اور کہتی کہ splash some water over your face. انگلش میں نہیں کہتی تھی، اردو میں کہتی تھی کہ تھوڑا چہرے پر پانی مار دیجیے. پھر برابر 6 بجے اذان ہوتی، نماز سے واپس ہوتا 6:30 بجے اور 7 سے 8:30 تک ٹیوشن گیا کرتا تھا میں. ایسا لگاتار 30 دن میرے دادی نے مجھ پر کام کیا ہے. تھوڑا سا بولے کتنے دن کام کیا؟ 3 مہینے کام کیا. 3 مہینے تو کتنے دن ہوئے؟ 90 ڈیز. جو بورڈ ایگزام ہوتا ہے 10th کا، 90 ڈیز میری دادی لگاتار صبح 3 سے 6 بجے تک 3 مہینے 90 ڈیز 90 into 3 270 270 گھنٹے مجھ پر صرف نظر رکھا دادی نے. اور امتحان ہوا اور رزلٹ آیا تو میں کلاس میں 25th بیسٹ پرفارمر ہوا کرتا تھا. رزلٹ آیا تو ٹاپ 3 میں میرا نام تھا، ٹاپ 3 میں. اور جو رزلٹ لینے میں اسکول گیا تو جو میرے ٹیچرز نے مجھے پڑھایا، مجھ پر 10 سال محنت کی، وہی ٹیچرز مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے چیٹنگ کی ہوگی، تجھے اتنے اچھے مارکس کیسے آئے ہیں؟
یعنی ٹیچرز کو یقین نہیں تھا جنہوں نے مجھے 10-10 سال پڑھائے، اور 3 مہینے جو دادی نے صرف نظر رکھی، 25 سے ٹاپ 3 رینک آیا، 55% سے 82% آیا. یہ دادی کا کمال تھا، یہ منور زماں کا نہیں. لیکن آج کے دادی، آج کے نانی، آج کے امیاں سب پاکستان کے ڈرامز اور سیریلز میں مصروف ہیں. رمضان اور 6 مہینے ہیں، ابھی سے اسکرین شاٹ لے کے رکھتے ہیں، یہ فلانا ڈریس مجھے رمضان میں بنانا ہے. 6 مہینے ہیں اور پتا بھی نہیں کہ وہ عید میسر ہے کہ نہیں مولانا ان کی زندگی میں، لیکن وہ ضرور وہاں پر رہتا ہے. تو یہ ایسی عورتیں لیڈرز نہیں دے سکتی ہیں دیش کو. آپ لوگ کے گھر سے، آپ لوگ کی کوکھ سے لیڈرز نہیں پیدا ہوں گے. اپنے بچوں کا کام کرنا آپ نے. یہاں کتنی مائیں ہیں جو روز 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. کوئی نہیں ہوں گی خاتون یہاں. آج سے آپ لوگ یہ کریں. 2-4 ہے تو بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ 2-4 ہاتھ مجھے دکھے ہیں، بہت عمدہ. 2021 سے جب کرونا کے بعد میں نے انڈیا کا ٹور کیا تھا، انڈیا کے ٹاپ اسلامک اسکالر سے دعائیں لینے گیا تھا. میں پنجاب تک بھی پہنچ گیا تھا، حضرت سے بتا رہا تھا. ملاقات نہیں ہو پائی، موبائل نمبر نہیں تھا، بہت کوشش کی، لیکن میں بہت بڑے بڑے جگہ پر گیا، بڑے بڑے علماء حضرات سے دعائیں لی. آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا. تب سے آج تک میرے زندگی میں جتنی دفعہ میں نے مائک پکڑا ہے، میں نے 1000 روپے صدقہ نکالا قوم پر، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے 5 سے 10 منٹ دعا پڑھ کر میں کلاس روم میں جاتا ہوں. بنا 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے میں مائک نہیں چھوتا ہوں. اور ماؤں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگے. یا رب، اسکول تک بھیجنے کا کام میرا تھا، میں نے کر دیا. اب علم کے دروازے کھولنا یہ تیرا کام ہے. رب، علم کے دروازے کھول دے، ذہن سے نوازے، اخلاق سے نوازے میرے بچے کو ڈیویشن سے حفاظت فرما، ڈسٹریکشن سے حفاظت فرما، غلط صحبت سے حفاظت فرما. یہ آپ روز اللہ سے مانگنا چاہیے. آپ اپنے قابل کے لیے دعا کرنا، یا اللہ، روڈ پر کئی سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. میرے قابل مائی بیٹر ہے، آفس کے لیے گئے ہیں، یا اللہ آفس میں پریشر بہت ہوتا ہے، اس پریشر سے میرے قابل کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے میرے قابل کی حفاظت فرما، صحیح سلامت میرے قابل کو گھر لوٹا. آج یہ روز اللہ سے مانگنے والے بنے. آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، اور ہم ہیں بھی کم تر ہی. یہ سمجھ کر یہ دعا مانگیں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے چینجز آئیں. یہ مجھے بتانا نہیں چاہیے منچ پر، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں، کیا پتا 50, 100, 200 لوگ اگر فالو کرنے لگے تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا شروع میں بھی، آج میرے پاس نہ خود کا کیبن ہے، آفس میری خود کی نہیں، نہ اسکول ہے، نہ انسٹیٹیوشن ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ میں اگر 300-400 لیکچرز دیے ہیں گھوم کر. ویسے تو 1 ماہ کا میرا ورکشاپ ہوتا ہے، اس میں تو معقول فی لیتا ہوں میں، کیونکہ بڑی اچھی تنخواہیں دیتا ہوں میرے اسٹاف کو. وہ میرے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دوسروں کو میں ٹرینرز نہیں بناتا. ٹرینر بننے کے لیے ہمارا ورکشاپ اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ میرے ورکشاپ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ 300-400 الگ الگ مقامات پر میں گھوم کر، جیسے آج یہاں پر آیا ہوں، لیکچر دیا ہوں، تو میں میرے خود کے پیسے سے فلائٹ پر ٹریول کرتا ہوں. ابراہیم صاحب 1 ہفتے سے میرے پیچھے لگے کہ بھیا آپ اپنا آدھار کارڈ دیجیے، ٹکٹ بک کرنا ہے مجھے. میں نے کہا حضرت کا حکم تھا، یہاں بلائے مولانا نے، میں پہنچ جاؤں گا یہاں تک. میں بولنے کے پیسے نہیں لیتا ہوں، بھلے وہ 5 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 50,000 لوگ ہیں. بولنے کے پیسے اس لیے نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ انسپریشن مجھے علماء دین سے ملا ہے. آج ہمیں اتنا خوبصورت دین بھارت واسیوں کو ملا ہے تو یہ علماء حضرات کی وجہ سے ملا ہے. اور یہ بولنے کے لوگ پیسے نہیں مانگے ہیں. یہ لوگ خوب مطالعہ کر کے، ریسرچ کر کے ہمارے گھروں تک دین کو آپ نے پہنچایا ہے. تب جا کر ہم لوگ
टूटी फूटी नमाज पढ़ते हैं, टूटे फूटे रोजे हम रख पा रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ये उलमा हजरात का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ 5% दीन को समझ पाए हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी। जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना आपका ड्रीम है, तो आप ये हद कर लें कि आप बोलने के पैसे ना लें, तब आपकी बात में असर रहता है। वरना बोलने के आप पैसे लोगे तो फिर कोई असर नहीं रहेगा। मुझे कम से कम हर महीना 50 ईमेल्स तो आते हैं कोलैबोरेशन के, प्रोडक्ट को बेचिए आप, आपको हम 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। मेरा अल्लाह गवाह है, आज तक मैंने कोई प्रोडक्ट से मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ, किसी एक प्रोडक्ट के साथ मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि मुझे किसी का प्रोडक्ट को बेचकर मुझे पैसे नहीं बनाना। पैसे बनाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, खिदमत सब कुछ है। आपने खिदमत करना है। आज हम खिदमत करना भूल चुके हैं। खिदमत जो करते हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में जगह देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हू आर बेनिफिशियल टू अदर्स। आप में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो दूसरों के काम आए, दूसरों को नफा पहुंचाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए। मेरा इदारा, मेरा बिजनेस, मेरा एनजीओ, मेरा ट्रस्ट, इसके लिए बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैंने मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब, मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत कम पर्सनैलिटीज को मैंने देखा। मैं एक मेरे डॉक्टर रफीक साहब के ताल्लुक से बात करके फिर मैं बात को खत्म करता हूँ, फिर आला हजरत की बात हम सब लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद में एक मशहूर एनजीओ बहुत बदनाम चल रहा था, बड़ी आवाजें उठाई जा रही थी उस एनजीओ के खिलाफ। तो वहाँ उस एनजीओ में मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब भी काम करते थे। वो बहुत से एनजीओ के लिए काम करते हैं और उस एनजीओ के लिए भी बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। तो मैंने मेरे उस्ताद को कहा, उस्ताद जी ये एनजीओ बहुत बदनाम चल रहा है, आपसे गुजारिश कि आप वहां जाना बंद कर दें। तो उस्ताद होता है, उन्होंने कहा अगर कोई एनजीओ आवाम के लिए काम करता है और 99% फ्रॉड चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में और 1% अच्छा काम हो रहा है, गौर से सुने सब हजरात, वो 1% अच्छा काम हो रहा है, 99% फ्रॉड हो रहा है और वो 1% अच्छे काम से गरीबों को मदद मिल रही है, तो ये डॉक्टर रफीक साहब उस 1% को 2% करने की कोशिश करेगा। 1% को टांग खींचकर 0 करने के लिए डॉक्टर रफीक पैदा नहीं हुआ है। ये तरबियत मेरी हुई है। आज हम लोग 1% को 0 आसानी से कर देते हैं। अगर आपको लगता है कोई एनजीओ में खराबी है, तो आप जाकर उस 1% को 2% करें, उस 2% को आप 4% करें, उस 4% को आप 10% करें। अगर यहाँ कोई स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स को आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। वो स्कूल में जाकर आप तनकीद ना करें, आप वहां जाकर तंज ना कसें। स्कूल में कोई मैथ्स टीचर है और वो मैथ्स टीचर की सैलरी 15,000 है, तो वो स्कूल के जितने पेरेंट्स हैं उनमें से अगर 10 पेरेंट्स को अल्लाह ने पैसे अच्छे दे रखे हैं, तो वो 2-2 हजार माह जमा कर 40,000 के मैथ्स टीचर को जयपुर से दिल्ली से बुलाइए। वही टीचर्स इंशाअल्लाह आपके बच्चों को नेशन नहीं वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम लोग हमेशा स्कूल के मैनेजमेंट के पीछे पड़े रहते हैं। आप अपने जेब से पैसा निकालें, भले आपके घर से कोई इंजीनियर नहीं निकलेगा, लेकिन झुंझुनू से कोई जरूर निकलेगा। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से एक लड़का आज अमेरिका में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी करीब 800 करोड़ है। हमारे 2 बड़े पर्सनालिटीज यहाँ पर हैं, तवज्जो चाहता हूँ। 800 करोड़ पर एनम पैकेज है हैदराबाद के एक लड़के का, साल में 800 करोड़ कमाता है, जिसका नाम सत्य नडेला है। आज वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। एक चेन्नई का लड़का है,
1500 करोड़ सालाना कमाता है, उसका पैकेज 1500 करोड़, वो गूगल का सीईओ है। ये भारत के बच्चे थे जमाने में, उन्होंने अपनी जवानी की जो एनर्जी है उन्होंने पढ़ाई में, एजुकेशन में इन्वेस्ट की है, तो आज जाकर टॉप कंपनीज के सीईओ बने हैं। मैथ ही सब कुछ है, ये याद रख लें। मैथमेटिक्स जिसके जहनों में, जिसके नसों में होते हैं, वो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स बनते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा मैंने, 33% जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो 33% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी मैथ 6 से लेकर या 8 से लेकर 10 तक बेहतरीन होती है। उसके बाद वो मैथ को अलविदा कहता है और वो डॉक्टर बन जाता है, तो वो क्रिएटिव डॉक्टर बनेगा, उसके जहन में बिजनेस करेगा, वो कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर नहीं बनेगा, वो एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर देगा पूरा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स है। तो आप लोग 10-10 हजार ज्यादा स्पेंड करें हर माह और अपने बच्चे को बेहतरीन मैथ आप सिखाएं। आपका बच्चा सिर्फ आपके घर सैलरी नहीं ले आएगा, वो 1000 यतीम बच्चों को पढ़ाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। मैं झुंझुनू के प्लेटफॉर्म से तमाम जितने सुनने वाले हैं उनसे अपील करता हूं, जिसकी मैथ अगर अच्छी हो गई उसके लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं हूं इंग्लिश टीचर, फिर अभी तक मैंने इंग्लिश के इंपॉर्टेंस पे एक लफ्ज भी नहीं बोला हूं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है उस पर मैं ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं। आपका कैरेक्टर अगर बेहतरीन है और आपकी मैथ अगर अच्छी है, मैं कहता हूं कि आपसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। आपका कैरेक्टर अच्छा है, वालिदैन की आप खिदमत करते हैं और वालिदैन की दुआएं लेते हैं, इससे बड़ी और कोई चीज की जरूरत नहीं है आपको। मेरे उस्ताद के लिए दुआ करें, डॉक्टर रफीक साहब का बाईपास सर्जरी के लिए कल वो हॉस्पिटल में उनका दाखिला हुआ है, 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ऑपरेशन होगा। उनकी लड़की दुबई में काम करती है, वो भी डॉक्टर है। एक बहुत बड़ी कंपनी में 3 लाख डॉक्टर्स की इंटरव्यू ली गई है, उसमें 3 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया, 3 लड़कियों को। वो 3 फीमेल डॉक्टर्स में मेरे उस्ताद की एक बेटी थी और डॉक्टर साहब रो रो कर कल ये बयान कर रहे थे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये 3 लाख में आपकी लड़की एक सेलेक्ट हुई, अगर 3 करोड़ में भी होती कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक फोन कॉल पर कि अब्बा बीमार चल रहे हैं, वो दुबई से फ्लाइट लेकर आज आई है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वरना मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जो वालिदैन बीमार पड़े हैं 2-2, 3-3 महीने से। कोई बच्चा लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई 400 किलोमीटर दूर है, वो वालिदैन को पूछने के लिए नहीं आ रही है। इसके मासूम 2 छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों को छोड़कर दुबई से इमीडिएट फ्लाइट लेकर आए। याद रखें, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, someone's beck and call, it means to be at their disposal. You're supposed to be at the beck and call of your parents. अगर वालिदैन बीमार होते हैं, आप with no second thought आपने खिदमत में चले जाना है। नमाज के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इबादत कोई चीज है तो वो वालिदैन की खिदमत है, वालिदैन की खिदमत है, वालिदैन की खिदमत है, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाजा है। अब ये बताएं मुझे, आखिरी बात मैं आपके यहाँ पेश करता हूँ, सवाली जुमला सवाल करता हूँ। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दे दे या किसी बिजनेसमैन ने ऑफर दे दिया आपको कि हस्बे ख्वाहिश वाला आपको फोन मिलेगा, यू नेम इट विल गिव इट, तो आपको कौन सा फोन चाहिए? जोर से बोले थोड़ा सा। आईफोन, सब लोग यही मांगेंगे ना, आईफोन। अगर कोई बिजनेसमैन ऑफर देता है आपको, हम आपको आपके विश के मुताबिक हम आपको एक सवारी देंगे, एक कार देंगे, यू नेम इट विल गिव इट, तो आप क्या कहेंगे? हमें मर्सिडीज बेंज चाहिए, है ना? ये सवारी मांगेंगे सब लोग। कितने लोग जन्नत जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। अरे माशाअल्लाह, वो करते हैं। तो जन्नत के हैं 2 सवारी, जन्नत के हैं 2 सवारी, और ये सवारी की कोई कीमत नहीं है। ये मार्केट में, ये बाजारों में, ये शोरूमों में ये 2 सवारियां नहीं मिलते हैं।
जन्नत के हैं दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। जिसमें सब्र है और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो आप समझें कि जन्नत तय है इंशाअल्लाह। आज हमारे में जरा सा भी सब्र नहीं है। एम्प्लॉइज जो पहले हुआ करते थे, बोला ना, बॉस कुछ भी कहता तो वो खामोशी से सब्र कर लेते और माफी तलब करते और दूसरे दिन काम पर आ जाते। आज उसके 4-4 बच्चे घर में हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, इमीडिएट वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। सब्र नाम का कोई है ही नहीं उसमें। सब्र तो मुकम्मल इंसान को नहीं बनाता है, याद रखें। आपका एक कुछ अच्छा पोजीशन है और बड़ी भरी महफिल में किसी ने आप पर तंज कसा क्रिटिसाइज कर दिया तो महफिल में इज्जत चली जाएगी। मैं भी अगर वैसा ही घिनौनी हरकत करूं तो फिर मैं वो नहीं करूंगा, मैं सब्र कर लूंगा, खामोश रहूंगा। ये मुकम्मल कामयाब इंसान ऐसा नहीं करता है। सब्र किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, आधा ही काम किया, लेकिन दिल में अगर उसके लिए आप नफरत रखते हो, दिल में आप कुड़न रखते हो उसके लिए, तो फिर आप मुकम्मल मुसलमान नहीं हुए हैं। आपने सब्र भी करना है, उसको मुकम्मल माफ भी करना है, तब जाकर आप एक कंप्लीट मुस्लिम, कंप्लीट मोमिन बनेंगे। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि नमाज के लिए शर्त है वजू, बिना वजू कोई नमाज नहीं पढ़ता है। और वजू क्या है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योरसेल्फ। आप पानी से अपना बदन साफ करते हो और जाकर मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े हो जाते हो। फिर मैं सवाल करता हूं कि whatever the infection you have in your hearts and in your minds, जो गंदगी आपके दिल में और जो आपके दिमाग में है वो साफ हुआ वजू बनाने से? वो नहीं होता है। वजू से पहले और एक वजू है जो आज जोहर से इंशाअल्लाह आप लोग 2 वजू बनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। एक वजू आप पानी से बनाएंगे इंशाअल्लाह और एक वजू बिना पानी से आपने बनाना है। वो नीयत है अल्लाह को गवाह, वजू बनाने से पहले अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह से गुफ्तगू करना है, या अल्लाह मेरे जरूर दुश्मन है लेकिन मैं इस दिल को साफ करता हूं, मैं सबको माफ करता हूं तेरे लिए, या अल्लाह मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, मैं सबको माफ कर दिया। मेरे वालिद को जबरदस्त जादू हुआ और बड़े जबरदस्त एथलीट थे। सुबह 3 से 5 बजे तक दौड़ते थे 10 किलोमीटर, फिर आकर 1 किलो कच्चा दूध पीकर फजर की नमाज पढ़कर 2 घंटे एक्सरसाइज किया करते थे। फिर वो साइकिल से जॉब के लिए जाते थे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे और मशहूर थे, हीमैन बोलते थे उन्हें। और वो ऐसा गिर गए जादू से, उन्हें 10-10 लोग अपने हाथों में लेकर जाते थे और वो जो जादू कराते हैं वो तो पता ही चल जाता है किसने कराया है क्या है। तो वो पर्सन हमारे घर, दैट पर्सन विजिटेड, मैं इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ, उर्दू में अगर कर दो तो जेंडर पता चल जाएगा आपको, इसलिए वो बचने के लिए मैं, दैट पर्सन विजिटेड माय हाउस टू सी, टू आस्क आफ्टर माय डैड। तो मेरे वालिद ने मेरे अम्मी से कहा कि इस पर्सन के लिए चाय लेकर आए। मेरे अम्मी का जिगर, जिसके खाविन को जो हीमैन दुनिया बुलाती थी उसको पलंग पर डालने वाला पर्सन, मेरे डैडी कह रहे हैं कि इनके लिए चाय लेकर आओ। मेरी अम्मी किचन जाकर चाय बनाकर ले आती है। ये क्या साबित करता है कि आपने सिर्फ सब्र नहीं किया, आपने मुकम्मल माफ भी किया है। तो ये माफ करना ये मैंने मेरे वालिदैन को करते हुए देखा है, इसलिए मैं माफ करता हूँ, बहुत आसानी से कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हासिदीन मेरे नहीं है, मेरे भी हासिदीन है, सबके हासिदीन होते हैं, लेकिन जिसके पास सब्र है, जो दिल से तहे दिल से माफ कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई रास्ते खोल देता है उसके लिए। पूरी दुनिया में अगर कोशिश करें आपको रोकने की, मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं, जितने लोग आपके पीछे लग जाएंगे आपकी टांग खींचने, उतनी ताकत से फरिश्ते आपको कामयाबी की तरफ ढकेलेंगे। तब जब आपके पास सब्र होगा और जब आप सबको माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम
UK کا فرسٹ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے کہا تھا you will never be able to reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. آپ اپنے منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے اگر ہر جگہ آپ رک کر لوگوں کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ you have to turn deaf ears to the criticism being made. جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ آپ ان کا جواب دینے لگیں گے, کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. صبر اور شکر گزاری, جتنا اللہ نے دیا ہے شکر کریں. آپ کے پاس 2 پیر ہیں تو ہاتھ اٹھائے, دونوں 2 پیر ہیں ماشاءاللہ, ہینڈز ڈاؤن, ہینڈز ڈاؤن. 2 ہاتھ ہیں ماشاءاللہ, ہینڈز ڈاؤن. 2 آنکھ ہیں, ہینڈز ڈاؤن ماشاءاللہ. 2 کان ہیں ماشاءاللہ. دماغ دیا نا اللہ نے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے انسان کو ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, دل, دماغ یہ دیا ہے. جتنا چاہتے ہیں اتنا کامیاب ہو سکتے ہیں. بس محنت کرتے جائیں, محنت کرتے جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ کروں. اتنی باتیں, اتنی پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں. یہاں بیٹھے لوگوں سے بس یہی گزارش کروں گی کہ سر کی جو موٹیویٹڈ باتیں تھی اپنے ذہن میں اتاریں, خاص کر یووا پیڑھی جو بچے ہیں ہمارے ان سے, کہ اپنے ذہن میں اتار کر اور اس کو پلیز فالو کریں. تھینک یو سر. انداز بیاں ایسا کہ دلوں تک اثر ہو جائے, انداز بیاں ایسا کہ دلوں تک اثر ہو جائے, ہر نوجوان کے دل میں نئی امید کا سفر ہو جائے. تھینک یو ونس اگین سر. اب ہمارے بیچ آئے ہمارے خاص مہمان مولانا محمد عثمان لدھیانوی صاحب. ہم خوش قسمت ہیں, جھنجھنو کی عوام, جھنجھنو کی دھرتی خوش قسمت ہے کہ آپ کو دوبارہ سننے کا موقع ہمیں ملا ہے. اور اللہ پاک سے دعا کروں گی اور یہی چاہوں گی کہ آپ سال در سال, ہر سال ہمارے بیچ میں آئیں اور اپنے شبدوں سے ہمیں نوازیں. مولانا محمد عثمان لدھیانوی صاحب کے بارے میں تھوڑا کچھ کہنا چاہوں گی, کیونکہ چاہے میں پیجز بھر دوں, چاہے ٹائم نکال دوں, ان کی تعریف کم نہیں ہوگی. آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں جو پنجاب کی شاہی امام کے روپ میں جانے جاتے ہیں. مولانا عثمان لدھیانوی صاحب ایک پرتشٹھت دھارمک اور سماجک پریوار سے سمبند رکھتے ہیں. वर्ष 2021 میں انہیں پنجاب کے شاہی امام کی ذمہ داری سونپی گئی. وہ دھارمک مارگدرشن, سماجک ایکتا, راشٹریہ سدبھاؤ اور قومی یکجہتی کے سندیش کے لیے پورے دیش میں جانے جاتے ہیں. وبھن سماجک اور شیکشک منچوں پر ان کے وچار لوگوں کے لیے پریرنا کا سروت بنتے ہیں. آپ ایسے پریوار سے آتے ہیں جس کا بھارت کے سوتنترتا آندولن اور سماجک دھارمک نیترتو سے بھی لمبے سمے سے جڑاؤ رہا ہے. آپ نے ہسٹری میں PhD کی ہے. آپ لیکھک بھی ہیں اور اتہاس پر, سماج پر کئی پستکیں بھی لکھ چکے ہیں. آپ دھارمک نیترتو کے ساتھ ساتھ شکشا, سماجک سدبھاؤ, الپسنکھیکوں کے مدے اور مانوی سہایتا سے جڑے کاریکرموں میں بھی سکریہ رہتے ہیں. آتنکواد اور سامپردکتا ہنسا کی آپ نے ساروجنک روپ سے کئی بار نندا کی ہے تتھا شانتی اور بھائی چارے کی اپیل بھی کی ہے. اور آئی ایم ڈائی ہارٹ فین آف یور سر. کافی یوٹیوب پہ آپ کے جو بیان ہیں وہ میں سنتی رہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کر سکوں. سر مائک از یورس ناؤ سر, پلیز آپ اپنے الفاظوں سے ہمیں نوازیں. تھینک یو. میں سر ایک منٹ, میں جو جتنے بھی یہ پبلک کھڑی ہے میں گزارش کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ بیٹھیں. کتنا اچھا موقع آپ کو دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے, تو آپ ان کے شبدوں کو بیٹھ کے اطمینان سے سنیں. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, جتنا اطمینان سے آپ سنیں گے اتنا اطمینان سے آپ اپنے اندر اتار بھی پائیں گے. پلیز جو بھی پبلک ہے یہاں, ایک تو یہاں آگے مت آئیے کوئی بھی اسٹیج پہ پلیز. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے.
آپ لوگوں کا میں شکریہ کرتی ہوں کہ آپ اتنے اطمینان سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو جیسے پروگرام چل رہا ہے پلیز ویسے چل رہے ہیں, پلیز ڈسٹرب نہ کریں. جی مولانا صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام احباب پہلے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج ایک بار پھر شاید 2 سال کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مرتبہ جب ہم آئے تھے تو آپ کو پنجابی میں 4 شعر نبی علیہ السلام پر سنائے. یاد ہے آپ کو کچھ لوگوں کو؟ نہیں یاد. دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو یاد آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. جتھے میرے حضور دے قدم لگے. پنجابی جی تاں سنا رہے ہیں کہ اپنی ماں بولی دے نال محبت ہونی چاہیے. اسی جتھے بھی جانے پہلا پنجابی تاں بولتے ہیں تاکہ پنجاب کی زبان جڑی ہے وہ پتہ لگے بھی اسی پنجابی ہیں. تے تسی بھی جدو کتے جاؤ تے پہلا اپنی راجستھانی بولنی ہے, اردو نہیں بولنی پہلا. جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. کہتا جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگ گئے مکہ مدینہ میں ویسی کوئی زمین. جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. کہ جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. اب یہاں شاعر ایک خاتون کی بات کرتا ہے. اسناد شریف میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے. کہتا ہے ایک عورت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ چومتی ہے, کبھی ہونٹ چومتی ہے, کبھی آنکھیں, کبھی ماتھا, کبھی رخسار. تو اس کا ذکر بھی بیچ میں کر رہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو. کہ جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں. مسجد نبی میں نا نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے, نماز پڑھا ہے. سجدہ جب کیا تو جو تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں اس کی مقدار پوری ہو گئی ہے, لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام سر نہیں اٹھا رہے. صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید کوئی لمبی تسبیح آ گئی یا لمبا سجدے کا حکم آ گیا یا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, کیا بات ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سجدہ بہت لمبا کر دیا, عام سجدوں سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا. تو ایک صحابی نے اپنی گردن اٹھا کے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کس حالت میں ہے. تو دیکھا کہ پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام سجدے میں ہیں, لیکن ان کی کمر مبارک کے اوپر 2 ننھے بچے, ایک سیدنا حسن اور دوسرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کمر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ وہ بچے گر نہ جائیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے سجدہ کر دیا. آج کل تو ہماری مسجد میں سجدہ کرنے والوں کو بچوں کے شور کا سجدہ خراب ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو یہاں نبی علیہ السلام بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام گھر میں ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حجرے مبارک میں چکر دے رہے ہیں، سواری بنے ہوئے بچوں کے لیے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا پیارے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہے۔ تو ان صحابہ نے نبی علیہ السلام سے ان بچوں کو مخاطب کر کے کہا، ان کی عمر 6-7 سال کے درمیان ہے، کہ اے پیارے بچوں، تمہارے پاس کتنی پیاری سواری ہے، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو، سواری کتنی پیاری ہے آپ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو جواب دیا، فرمایا صرف سواری کی بات کیوں کرتے ہو، شاہ سوار کتنے پیارے ہیں، ان کی بھی تو بات کرو۔ یہ جن کو کندھوں پر بٹھا رکھا ہے یہ کتنے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت شروع کی ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا انصار کو اور مہاجرین کو کہ آؤ ہم مل کے مسجد نبوی کی تعمیر کریں گے۔ صحابہ جنگل میں گئے، آس پاس پہاڑوں پہ گئے، پتھر چن کے لائے جا رہے ہیں، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کی اینٹیں بنائی جا رہی، تو ننھے ننھے صحابہ آگے بڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان پتھروں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو جب دیکھتے ہیں سب لوگ اپنی کاریگری میں لگے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام بچوں کی طرف متوجہ ہیں، ان بچوں کے قریب گئے، اس بھاری بھرکم پتھر کو اٹھایا، ان سب کو بھی بولا اپنا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ لگاؤ، وزن سارا نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، اس پتھر کو لے جا کے دیوار میں لگایا اور میں خوش ہو جاؤ ہمارے بچوں نے بھی مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، تاکہ وہ بچے مایوس نہ ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کے بچے سیدنا حسن و حسین بھی ہیں اور ان بچوں کو تھوڑا دور کھڑا کرتے ہیں، فرمایا دوڑ کے آؤ، جو سب سے پہلے آئے گا ہم تک پہنچے گا ہم اس کو انعام دیں گے، جو پہلے آئے گا اس کو بہترین چیز کھانے کے لیے دی جائے گی۔ اب بچے دوڑتے ہیں اور بچے تو بچے ہی ہیں، کوئی دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ گرتا ہے، کوئی چھاتی پر آ کے لگتا ہے، کوئی گود میں گرتا ہے، کوئی سر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیونکہ امت میں سیکنڈ لائن کی جو آنے والی لیڈرشپ ہے اس کو تیار کر رہے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر۔ نماز عصر کے بعد کا قصہ ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے سامنے ایک میدان ہے، اس کے اندر موجود ہیں، سب نوجوان صحابہ کو حکم ہے اکٹھے ہو جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ فرمایا آؤ، دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کشتی ہوگی، دیکھتے ہیں دم کس میں زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو نوجوان بچے ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، نبی علیہ السلام بھی ایک طرف ہو گئے، تو دوسرے گروہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس طرف ہیں پڑھنا انہیں کا بھاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آج کی زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، فرمایا چلو ہم امپائر کی جگہ کھڑے ہوتے، تم دونوں کھیل کو شروع کرو۔ نبی علیہ السلام اپنے نونہالوں کو گھوڑ سواری کی تربیت دیتے، ان کے درمیان بیٹھ کے ان کو یہ سمجھاتے کہ جب کبھی وقت آ جائے گا، جب کبھی پریشانی آئے گی، دکھ آئے گی تو کس طرح گزارا ہوگا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور ان کو اتنا پیار ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام زندگی میں اپنے کسی دشمن کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن ایک دن نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب جب سجدہ کیا تو بدبخت ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی لا کے نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈال دی، اتنی وزندار چیز ڈالی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کی عمر اس وقت زیادہ نہیں ہے، 10-12-13 سال کے درمیان ہے، ان کو پتہ لگا کہ ابا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ موقع پہ پہنچتی ہیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس وزنی اس چیز کو ہٹاتی ہے وہاں سے اس گندگی کو، اور نبی علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے کے جاتی ہے، پانی نکال کے آپ علیہ السلام کی زلفوں پر ڈالتی ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فاطمہ الزہرا نے کہا، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا اے الہی جن لوگوں نے میرے والد کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے آپ ان کو عبرتناک سزا دیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط بات، نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، لیکن آج جب بیٹی دعا کر رہی ہے نا تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جس طرح میری بیٹیاں چاہتی ہے آپ ایسا کر دیجیے۔ پیار ہے نا، آپ علیہ السلام ان بچوں کی
تربیت کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، مشکل سے 10 سال کی عمر ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے اور فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل میں ایک بات آئی، انس نبی علیہ السلام کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ انس کوئی موقع ایسا آئے سب صحابہ کہا کریں گے کہ ہمیں نبی علیہ السلام پیار کرتے تھے، لیکن تو کچھ ایسا کر جا کہ تیری پٹائی ہو جائے، کچھ ایسا کر کہ تیرے 1-2 رپٹ لگ جائیں اور تو یہ کہہ سکے کل کو کہ 1,24,000 صحابہ نے محبت بٹوری ہے، اکیلا انس ہے جس نے نبی علیہ السلام سے پٹائی بھی کھائی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں روز سوچتا تھا، پلاننگ کرتا تھا میں کیا کروں۔ ایک دن عصر کے بعد، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، اب بھی کچھ لوگ کسی مسئلے کے اوپر بحثتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں فلاں کو دیکھا، میرے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے بیت اللہ کو حدود حرم میں رکھا، مدینے میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں، عیسائی بادشاہوں کے سفیر آتے ہیں، رومیوں کے سفیر آتے ہیں، مجوسیوں کے سفیر آتے ہیں، بڑے بڑے ڈیلیگیشن یمن سے، اس دور میں بڑے بڑے ملکوں سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، ہندوستان کے بادشاہوں کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، کہاں؟ مدینہ المنورہ میں۔ کس سے ملاقات کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے، کیونکہ وہ پوری دنیا کے نبی بن کے آئے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے آ کے یہ جو بات کہی ہے، ساری دنیا میں جو پہلے نبی آئے انہوں نے یہ بات صاف طور پر کہی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک جو 1,24,000 نبی ہیں، انہوں نے یہی بات کہی، کیا کہ ایک اللہ کو مان لو، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے سب نے یہی بات کہی۔ عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، لیکن جب اس نے بالکل بلڈ لائن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا کہا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو جو مانے گا وہ انسانوں کو بھی ایک مانے گا، جو اللہ رسول کو مانے گا وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، جو اللہ رسول کو مانے گا وہ گورے اور کالے میں فرق نہیں کرے گا، جو اللہ رسول کو مانے گا وہ امیر غریب میں فرق نہیں کرے گا۔ یہ کائنات میں یہ جو کمال ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام نے۔ देखो 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 पानी देखो 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 जा रहे हो नॉर्मल है मेरा कवर भी दुरुशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, जोर से जरा, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मक्का मदीना जाते ना हम लोग तो दूर से हुक्म है कि एहराम बांध लो, सर से पगड़ी उतारो, टोपी उतारो, जूते उतारो, कीमती कपड़े उतारो। लेकिन अभी ये जिस मस्जिद में अजान हो रही है ना, अगर आप यहाँ भी नमाज पढ़ने जाएं और अभी नमाज शुरू हो जाए, जोहर की जमात होने लगी और मैं और मुनव्वर जमा भाई पीछे पहुंचे और इमाम साहब कई रकात पढ़ चुके हों, तो हमको उस जगह नियत बांधनी है जहां मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं, क्योंकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। यहाँ किसी को किसी के ऊपर रजाना नहीं आ सकता। ये जो सैयदना हसन हुसैन की मैंने आपसे बात की है, मुख्तसर करता हूँ क्योंकि हम सुबह से लेट चल रहे हैं आज। ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की जो मैंने आपसे गुफ्तगू बयान की है बच्चों के मुतालिक, जिनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की, और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मैंने जिक्र आपसे बिलखुसूस किया है, वो इस उन्वान से किया है कि आज 12 मुहर्रमुल हराम है। इस वक्त जब हमें ये थोड़ी सी धूप परेशान कर रही है, बीबी ज़ैनब वहां अपने शहीद भाइयों के पास
کربلا کے میدان میں موجود ہے آج سے 1450 سال پہلے. یہ جو نبی علیہ السلام نے سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ہے، یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ آ کے صرف 72 اپنے جانثاروں کے ساتھ کئی ہزار کی فوج کے ساتھ ٹکرا گئے. یہ تربیت کس نے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ اہل بیت جو ہیں نہ وہ کسی سے ڈرے ہیں، نہ وہ کوئی ان کو خرید سکا ہے، نہ کوئی ان کو ہٹا سکا ہے. وہ اپنے عقیدے کے اوپر اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے. آپ کو ایک کڑوی حقیقت بتاتا ہوں، شاید بہت کم لوگ اس میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کربلا کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ کربلا کی لڑائی کیوں ہوئی تھی پتا ہے آپ کو؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو پتا ہو کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اندازہ لگائیے. حالانکہ محرم منانے کے لیے سارے ہی تیار ہیں، شربت پلانے کے لیے سارے ہی تیار ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ محرم کے دن، یوم عاشورہ کے دن، عاشورہ کا دن بڑی عزت والا دن ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن عاشورہ کے دن ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کیوں ہوئی بھائی؟ کیا جھگڑا ہے حکومت کے ساتھ؟ کیا مسئلہ ہے یزید کے ساتھ؟ بادشاہ وقت کے ساتھ کیا ناراضگی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اکثر مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتا. سنو، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت کے اوپر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے دین پر قبضہ کر لیا، تو اس نے 2 لوگوں کو، جس میں مدینہ المنورہ کا گورنر شامل ہے اور مروان شامل ہے، ان کو سیدنا حضرت امام حسین کے پاس بھیجا کہ آپ میری بیعت کر لیں. وہ کیوں چاہتا ہے کہ امام حسین ان کی بیعت کر لیں؟ تاکہ اگر آپ مجھے حکمران مان لیں گے تو ساری دنیا کے لوگ مجھے حکمران مان لیں گے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اس کو حکمران مانا؟ کیوں نہیں اس کو حکمران مانا؟ کیوں لوگوں کے کہنے کے باوجود سیدنا امام حسین کربلا کے میدان تک پہنچے ہیں؟ کیوں اتنی بڑی جنگ لڑی گئی؟ کیوں دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اچھے لوگ؟ نعوذ باللہ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یزید کی طرفداری کر لیں گے، وہ اس کو سچ ثابت کرنے کی. یاد رکھو، خیمے 2 ہی ہیں، ایک دشمن کا ہے، ایک محمد رسول اللہ کا ہے. آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس خیمے کی طرف ہیں. آپ نعوذ باللہ یزید کی طرف کھڑے ہوتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور سنو، امام حسین اس لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے کیونکہ اسلام پر کوئی خاندان قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام پر کوئی مورثی وراثت نہیں آ سکتی، کیونکہ اسلام کی ڈیموکریسی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی شریعت میں حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی مذہب پر اپنا مزاج لاگو نہیں کر سکتا. یزید یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے مطابق شریعت چلاؤں گا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حکمران مشورے کے ساتھ طے کیا جائے گا. یزید یہ چاہتا تھا کہ خطبے میں صرف میرا نام لیا جائے، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بلند کی جائے. یزید یہ چاہتا تھا کہ میرے مزاج کے مطابق جو میرے خاص چمچے ہیں ان کو حکومت میں عہدیدار بنا دیا جائے. امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ اس لیے ٹکرائے کہ آپ کسی ایک خاندان کے، کسی ایک بندے کے غلام نہ بن جاؤ، اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی تھی. اگر اس نظام کو مان لیتے تو آج ہمارے پاس دین کیسے پہنچتا تھا؟ کس طرح ایک غریب کا بچہ حافظ بن کے مسجد کے مصلی کے امامت کے اوپر کھڑا ہوتا؟ کس طرح کسی یتیم کا بچہ عالم مفتی بن کے ایک ممبر پر کھڑا ہوتا؟ کس طرح بغیر تعلیم کے؟ کیونکہ جو حکمران طبقہ اس وقت میں تھا، اور ہمارے ملک میں بھی ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جو حکمران طبقہ آزادی سے پہلے ہمارے درمیان تھا، ان کے ساتھ جو ان کے چمچے جڑے ہوئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ غریب کا بچہ پڑھ لکھ نہ جائے، اگر یہ پڑھ لکھ جائے گا تو یہ ہمارے برابر بیٹھ جائے گا. اس نظام کو توڑ کر نبی علیہ السلام کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی. اور بیٹیاں بہنیں کیسی ہوتی ہیں پتہ آپ کو؟
اکثر بیٹیاں بہنیں گھروں میں ایسی ہوتی ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کو بھائیوں کو یہ کہتی ہیں کہ ابا پیچھے ہٹ جاؤ، بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ ایسا مت کرو، کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہماری بہن اقرا حسن کے متعلق جب بہت ساری باتیں بتائیں تو شاید بیچ میں یہ بتانا بھول گئی کہ 5 سال کی مدت ایسی گزری جب حکومت نے پورے جبر اور ظلم کے ساتھ بھائی کو اور اماں کو تنگ کیا، تو اس وقت میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تعلیم کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام کہاں سے ملا ہے ان ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، سیدنا امام حسین کی بہن ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ 2-3 دن سے جب محاصرہ ہو گیا، رات کے ایک پہر وہ آرام کرنے کے لیے لے کے ادھر دشمن نے جنگ کے طبل بجا دیے، امام حسین آرام کر رہے ہیں، بی بی اندر آئی زینب، اپنے بھائی کو اٹھایا، بھائی تیار ہو جاؤ، مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنا کس بات کے لیے کہ دشمن رات کو ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اٹھ جائیے، آپ تیار ہو جائیے۔ اب وہ تیار ہو گئے، ایک ہو چکی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نعوذ باللہ کوئی اور ہوتا تو ڈرا نہیں دیتا اپنے بھائی کو۔ یہ کام ہوا ہے تو بڑے پیچھے بیٹھ کے آج ایک اور کرے انہیں نہیں کولر کا رکھوا ہے، کولر حساب سے کولر ایک لا تو چینلس ہوا ہے بھائی، چینل اسٹوڈیو یار اوپر آپ نے 20 لاکھ کرایہ کے لیے یہ پر لیا رہا کون سا اسٹوڈیو ہے؟ ہاں جاوید بھائی ارے تو یار کرتا ہے کیڑا دیکھ لے پیچھے درود پڑھ لیجیے صلی اللہ کربلا سے زیادہ گرمی نہیں ہے، تھوڑا زور سے پڑھیے صلی اللہ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو کہا تیار ہو جاؤ، تو مسکراتے ہوئے اٹھے نا تو پوچھا انہوں نے بھائی جان آپ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا ابھی جب آگ لگی تو نانا جان پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹا حسن حسین تیاری کر لو، آج شام کو ملاقات ہماری ہونے والی ہے۔ یہ تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائی۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ حالات اور وقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، حالات اور وقت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، آپ میں قوت ارادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں قوت ارادی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ تبدیل کرنے والے نہیں۔ اب یہ پہلے آپ نے طے کرنا ہے آپ کے پاس کتنا پیارا دین ہے، اس دین کے اندر کتنی پیاری باتیں، اور سب سے بڑی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا نہایت
ضروری ہے. فرمایا علم فرض قرار دے دیا گیا بیٹوں کے اوپر بھی بیٹیوں کے اوپر بھی. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو +2 کے بعد پڑھانا نہیں ہے. ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو, بدر میں گئے ہیں تو ہماری مائیں ساتھ میں ہیں, احد میں گئے ہیں تو مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں, جرموک میں گئے ہیں تب بھی مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں. امام حسین کو دیکھو کربلا کے میدان میں صرف 72 جانثاروں کو جب لے کے نکلے ہیں تب بھی بہن زینب ساتھ میں ہے. اس کا مطلب بیٹیوں کو اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے, سیکنڈ لائن کا درجہ نہیں دیا. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. وقت ہو گیا ہے. میں آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے. انہوں نے جب کبھی کوئی صاحب آتے تھے اپنا کام کروانے کے لیے تو لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کسی کی برائی کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں. تو ابا حضور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا, آپ نے قوم کے لیے کیا کیا, آپ سماج کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ بڑا بندہ چور ہے, ڈاکو ہے. اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ نے تو اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے ابھی کوئی ایک قدم اٹھایا ہی نہیں. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک. آپ تو ایک رتی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں. آپ تو صرف دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب